वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। नवाज शरीफ दोबारा मुतहरिक हो गए हैं। इमरान खान मुतहरिक हैं, इमरान खान हैं, उनके जलसे हैं और जलसों में इमरान खान का कन्फ्यूज बयानिया जो रोज़ाना मज़ीद कन्फ्यूज होता जा रहा है। एक जुमले में, एक ही जलसे में, एक ही जगह पर, एक जुमले में फ़ौज के सामने वजाहतें कि मीर जाफ़र और मीर सादिक उन्होंने किसके लिए फरमाया था। दूसरे जुमले में या करारदाद में भरे जलसे में फ़ौज को और अदलिया को सियासत में मुदाखलत की दावत देना, शहबाज शरीफ को बूट पालिशिया कहना और ख़ुद फ़ौज को मनाने की, राज़ी रखने की हर मुमकिन कोशिश करना। ये है इमरान खान साहब के बयानिए की कन्फ्यूजन। चौकीदार कह दिया फ़ौज को इमरान खान साहब के जलसे में फवाद चौधरी ने। तो ये सारे मामलात हैं और इन मामलात पर आज बात होगी। मेरा ख्याल है पहले मैं नवाज शरीफ पर बात कर लेता हूँ। और इमरान खान साहब अब कमाल कर रहे हैं। उनकी कल की जो तकरीर है जेलन की, वो आप उठाकर देखेंगे तो बंदा अशश के उठेगा कि यार एक इंसान किस तरह सारा कुछ भूल भुलाकर इस तरह की बातें करता है। या वो ये समझते हैं कि जी सारी दुनिया उनकी पहली वाली बातें भूलकर बैठी हुई है। सिर्फ ये बात कि जी मैं किसी से पैसे नहीं मांगता। भाई एक वो अब जियो ने शरारत कर ली इमरान खान साहब के साथ। उन्होंने एक वीडियो चला दी कि इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ से प्लॉट मांगा था जब ये खिलाड़ी थे और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे या वज़ीर आला थे उस दौर में, कि जी मेरे पास घर नहीं है और मुझे प्लॉट दे। इमरान खान के पास घर नहीं है। इमरान खान कहते हैं मैं जद्दी पुश्ती अमीर हूँ, ख़ानदानी आदमी हूँ। तो भाई मतलब एक तो होता है ना कि बंदा जो नीचे से उठ के खुद आता है। एचिसन के पढ़े हुए इमरान खान साहब, बाप उनके, उन्होंने ज़मान पार्क में लाहौर की महंगी तरीन इलाके में उनके घर, उन्होंने अपनी बेटियों को घर दिए और अपना ख़ानदानी ज़मीनें, मोरूसियत, विरासत, पता नहीं क्या कह रहे थे कि हम कितने अमीर थे क्योंकि उनके बाप पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे। सच्चे झूठे हम नहीं उसमें जा रहे लेकिन वो कह रहे नहीं कि वो तो बहुत बड़े पैसे वाले थे। तो इतने बड़े पैसे वाले बाप के बेटे जो हैं वो वज़ीर आज़म को ख़त लिख रहे थे कि जी मैं खिलाड़ी हूँ और मुझे जो है वो घर नहीं है मेरे पास, तो लिहाजा मुझे घर दिया जाए। वो वीडियो इमरान खान साहब से ने शाहज़ेब खानज़ादा ने किसी ज़माने में इंटरव्यू किया था एक्सप्रेस टीवी पर, तो वो वीडियो वायरल है, चल रही है। और खान साहब जलसे में क्या कह रहे हैं, जी मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। ऐसा नहीं होता। इस तरह की बातें करना ये होता है कि एक बयानिया, आपके चाहने वाले तो आप जो बात करेंगे उस पर मान जाते हैं, लेकिन जो आपके चाहने वाले नहीं हैं वो फिर उसमें से कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं, बताना शुरू कर देते हैं कि नहीं 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 इस तरह नहीं है। तो बहरहाल इमरान खान साहब की तकरीर की बाकी जो बातें उन पर मैं आता हूँ, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब पर ही बात की लंदन में। और लंदन में आज मुस्लिम लीग नून की बड़ी मीटिंग भी है और वहाँ पर मुस्लिम लीग लंदन और मुस्लिम लीग पाकिस्तान, ये मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, वैसे वो MK वाला हाल नहीं है मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग एक ही है। शेख रशीद साहब ने बड़ी कोशिश की कि नून मीम शीन निकले, नहीं हुआ। अब उनसे पूछा जाता है कि आप तो कहते थे कि जी मुस्लिम लीग नून से शीन निकल जाएगी, मीम निकल जाएगी, ये सारी 3-4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। तो कहता शीन निकल गई है ना, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। तो भाई शहबाज शरीफ तब वज़ीर आज़म बने हैं जब नवाज शरीफ ने उनको इजाज़त दी है। उससे पहले उनके पीछे 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 पूरी दुनिया थी कि आप वज़ीर आज़म बन जाए, नहीं बन रहे थे। भाई की रज़ा खुशी के बगैर वो नहीं कुछ करना चाह रहे थे और नहीं किया। जब नवाज शरीफ माने, नवाज शरीफ साहब ने उनको ओके किया कि जी ठीक है अब वक्त है, अब आप वज़ीर आज़म बन जाओ, बन गए। तो शीन तो नहीं निकली। और उसके बाद जब वो वज़ीर आज़म बन गए, वज़ीर आज़म बनने के बाद भाई ने कहा भाई लंदन आ जाओ, अगर मामलात बताओ करोगे क्या, किस तरह करोगे। भाई नहीं आ सकते पाकिस्तान, लंदन चले गए। भाई बोले तो बड़े भाई, वो वाले भाई नहीं, भाई अल्ताफ़ भाई वाले भाई नहीं, वो भी लंदन में बैठे हुए ना, कोई कंफ्यूज ना करे कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो भाई अल्ताफ़ भाई की तरफ चले गए, वो वाले नहीं, बड़े भाई मियाँ साहब ने, बड़े मियाँ साहब ने बुला लिया, चले गए। तो खैर वहाँ मुलाकात होगी, मीटिंग होगी वहाँ पर। बल्कि एक और मीटिंग भी हो गई है नवाज शरीफ साहब से, वो है मोहसिन बेग साहब की। वो जो इमरान खान के मोहसिन और एहसान का बदला इमरान खान साहब ने उनसे जो लिया ना अभी तक है, मतलब वो जो इमरान खान साहब ने बता दिया कि जी वो मोहसिनों के साथ क्या किया करते हैं। मैंने आपको खबर दी थी, आपको याद होगा, तरह तरह की बातें हो रही थी कि इमरान खान, मोहसिन बेग को क्यों इमरान खान ने गिरफ़्तार कर लिया। तो मैंने आपको खबर दी थी कि इमरान खान को पता चल गया था, वो जो आजकल अमरीकी साजिश का वो ढंडोरा पीट रहे हैं ना, उनको मेरे उस वक्त के व्लॉग पड़े हुए, मोहसिन बेग की गिरफ़्तारी वाले दिन या अगले दिन मैंने व्लॉग कर लिया था कि मोहसिन बेग को इमरान खान ने क्यों गिरफ़्तार करवाया। इमरान खान को पता चल गया था कि मोहसिन बेग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान राह हमवार कर रहा है, मामला ठीक करवा रहा है, डील करवा रहा है। क्योंकि मोहसिन बेग साहब
مشہور ہیں کہ وہ اسی طرح حکومتیں بنواتے اور گرواتے ہیں. پاکستان کے جو کنگ میکرز ہوتے ہیں یا پاکستان کے جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جو پل کا کردار ادا کرتے رہتے ہیں، وہ عمران خان کو حکومت میں لانے والے، وہ خود دعویٰ کرتے ہیں میں نے اتنے ارب روپے عمران خان صاحب کو دیے، عمران خان صاحب کو اتنے لوگ لا کر دیے. محسن بیگ صاحب کے انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کو یہ شک تھا کہ جو نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ میں فوج کے درمیان جو باقی معاملات طے نہیں ہو پا رہے، وہ طے کرنے میں محسن بیگ صاحب جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں. اب ہوا ہے ایسا کہ نہیں ہوا یہ نہیں، اس میں کافی ساری چیزیں عمران خان صاحب کا شک ٹھیک تھا بہت حد تک، اور کچھ چیزیں عمران خان صاحب کے کان میں کوئی بھی بندہ اگر ڈال دیتا ہے تو ہو جاتی ہوتی ہے، وہ عمران خان صاحب اس کو سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو خان صاحب نے یہ جو ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ محسن بیگ کی، کل خان صاحب نے محسن بیگ کو اسی وجہ سے گرفتار نہیں کروایا تھا کہ محسن بیگ نے کتاب کا حوالہ دے دیا تھا ٹی وی پر بیٹھ کر، ریحام خان کی کتاب کا. محسن بیگ نے کہ عمران خان اس تاڑ میں تھے کہ کسی طرح محسن بیگ پر ہاتھ ڈالا جائے. جیسے ہی محسن بیگ نے وہ ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ جی وہ آپ جا کر دیکھ لیں کہ مراد سعید کو کیوں انہوں نے نمبر 1 وزیر بنایا ہے، وہ تو ریحام خان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اتنا انہوں نے کہا ہے. ریحام خان کی کتاب کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اس کو کہیں کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ نہیں ہوا. مراد سعید نے کہا کہ جی میں عدالتوں میں لے جاؤں گا، نہیں ہوا. عمران خان نے مراد سعید کو استعمال کیا ایف آئی آر کے لیے، کسی اور وجہ کے استعمال کیا ایف آئی آر درج کروانے کے لیے. وہ ایف آئی آر درج کروائی اور اسی ایف آئی آر پہ بعد میں درج ہوئی، پہلے محسن بیگ گرفتار ہو گئے. اس کے پیچھے میرے سورس نے دوڑا میرے پاس پہنچا ہوا تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو کتاب شتاب والی کہانی وہ ایویں ہی ہے، وہ صرف دکھانے کے لیے ہے. اصل بات یہ ہے کہ محسن بیگ صاحب نے تقریباً معاملات طے کروا لیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اپوزیشن کے یا نواز شریف صاحب کے، جس کے بعد پھر یہ تحریک عدم اعتماد کے معاملات اور یہ سارا کچھ اسپیڈ اپ ہوا. تو عمران خان کو یہ شک تھا کہ جی یہ، یا ان کے پاس انفارمیشن پہنچ چکی ہوئی تھی کہ محسن بیگ صاحب جو ہیں اب میرے محسن نہیں رہے، کسی اور پر احسان چڑھانے جا رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو اندر کروا دیا کہ یار یہ باہر رہیں گے تو باقی معاملات بھی ٹھیک ہوں گے. پاکستان اب ظاہر ہے محسن بیگ صاحب جن کے آدمی تھے ان کو اٹھایا تھا تو اتنی دیر وہ رکھ بھی نہیں سکتے تھے جیل میں، تو محسن بیگ جو ہے وہ ہو گئے رہا. محسن بیگ صاحب نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد وہی جملہ دہرایا ہے، عمران تو گئو. پہلے کہا تھا عمران تو گئو، اب انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی سیاست ہو گئی ہے ختم. اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں، قوم کو ورگلا رہے ہیں، یہ صرف پاکستان کو اور ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں فرسٹریشن میں، اور عمران خان صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے. تو بہرحال نواز شریف صاحب نے جو محسن بیگ سے ملاقات کرنے کے بعد بہت سی چیزوں کی تصدیق ہو گئی کہ ہاں جی بات تو کچھ تو ہے کہیں نہ کہیں. جو عمران خان صاحب کا شک تھا وہ ایویں ہی نہیں تھا. عمران خان صاحب کی بے چینی جو ہے وہ بے سبب نہیں تھی، اس کے پیچھے سبب تھا. تو اچھا جی، اب کہانی ہے نواز شریف صاحب نے لندن میں جو کل میڈیا سے گفتگو کی، اس کے بعد میں عمران خان صاحب پر آتا ہوں. تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی میں نے اپنی جماعت کو بلا لیا ہے، شہباز شریف کے ساتھ ملنا ضروری تھا، حالات کا دیکھنا کہ کیا کیا ہو رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب پر انہوں نے جو بات کی ہے نا کہ جو بحران انہوں نے پیدا کیے ہیں، معاشی، آئینی، اخلاقی، معاشرتی، سیاسی، ایسی کوئی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور بات بالکل ٹھیک ہے. ایسا کچھ عمران خان صاحب نے بیج بوئے ہیں پاکستان کی سیاست میں کہ گالم گلوچ سے نیچے بات نہیں ہوتی. عمران خان صاحب الطاف حسین کی جگہ پر بیٹھ گئے. الطاف حسین یعنی جو بھائی کا ہوتا تھا نا، الطاف کا غدار ہے، موت کا حقدار ہے. جو قائد کا غدار ہے، موت کا حقدار ہے. کراچی کی دیواروں پر جا کر، حیدرآباد کی دیواروں پر جا کر آپ اگر وہ جو نیا وہاں کلی ہوئی ہوگی نا، نیا جو رنگ چنگ اس کو اگر اتاریں گے تو ہر دیوار کے پیچھے سے نعرہ نکلے گا، ہر دیوار کے پیچھے سے. چاہے ہیرآباد حیدرآباد کی گلیاں ہوں، چاہے لالو کھیت کی گلیاں ہوں، چاہے پریٹ آباد حیدرآباد کی گلیاں ہوں، پریتم آباد ہے وہ پریٹ آباد کہتے ہیں، پریتم آباد کی گلیاں ہوں، یا پھر وہ اپنا قائد آباد کی گلیاں ہوں کراچی کی، یا پھر 90 والا ایریا ہو، کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، کورنگی، اورنگی، ہر طرف یہ نعرے لگے ہوتے تھے، لکھے ہوتے تھے جو قائد کا غدار ہے، موت کا حقدار ہے. اور پھر بڑے بڑوں کو موت آئی. وہ جو سب پہلے چیئرمین تھے متحدہ قومی موومنٹ کے، وہ عظیم طارق، اس سے لے کے ڈاکٹر عمران فاروق تک پتہ نہیں کتنے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو بندہ بات کرتا ہے ان کے خلاف ان کو گالیاں دی جاتی ہیں. جو کل عمران خان کے ساتھ تھا، آج اگر ان کے پر تنقید کر رہا ہے تو وہ ان سے گندا کوئی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کے منیر فرقان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ لیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیا ہوا، آپ دیکھ لیں ندیم افضل چند کے ساتھ کیا کیا گیا، آپ دیکھ لیں محسن بیگ کے ساتھ کیا کیا گیا، کتنے نام میں گنواؤں. تو نواز شریف صاحب یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں
کہ جی وہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی معاشرت تک بگاڑ دی ہے، وہ جو ہمارا کلچر تھا وہ نہیں رہا، بدتمیزی کے کلچر کو پروان چڑھایا گیا ہے، پوری ایک نسل تیار کی گئی ہے۔ میاں صاحب ذرا تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اس سے کام لے گئے، عاجزی انکساری کثر نفسی، یا تھوڑا سا احتیاط سے کام لے گئے کہ صرف یہ عمران خان صاحب کا کام نہیں تھا، اس میں کچھ اور بھی بہرحال کچھ اور بھی تھے۔ تو آرمی چیف کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی جس کی اب وہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں، میں نے گزارش یہ کی تھی اپنے ایک ٹویٹ میں کہ عمران خان صاحب کی باقی زندگی یہ وضاحت کرنے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے میں گزر جائے گی کہ میں نے میر جعفر میر صادق نواز شریف کو اور شہباز شریف کو کہا تھا۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے لفظ استعمال کیا تھا سپہ سالار کا، اس پر انہوں نے نواز شریف صاحب سے سوال ہوا کہ جی وہ تو میرا خیال سوال اظہر جاوید نے کیا کہ جی وہ پاکستان کے آرمی چیف کو میر جعفر کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے قرار دیا ہے۔ تو نواز شریف صاحب رکے، تھوڑا سا سوچا اور اس کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ جی عمران خان نے وہ تباہی مچائی ہے پاکستان میں جو پہلے کبھی کسی نے دیکھی نہ آئندہ کبھی کوئی دیکھے گا۔ عمران خان سے جان چھوٹ گئی، شکر ہے، اور ہمیشہ کے لیے ان سے جان یعنی اس پاکستان کی سیاست سے ان کو آؤٹ کرنا ہے، یہ نواز شریف صاحب کا ارادہ ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، لیکن عمران خان صاحب کا کنفیوز بیانیہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب تیزی کے ساتھ نہ صحیح ہولے 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 اس طرف جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جلسے بھرپور جلسوں سے چھوٹے چھوٹے جلسوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ کل جہلم کا جلسہ تھا فواد چودھری صاحب کا، وہ اسی جو وہ اسٹیڈیم ہے چھوٹا سا، اسی اسٹیڈیم کا آدھا حصہ آکیوپائی کیا، وہ بھی آدھے سے کم بھرا۔ وہ ایک ویڈیو ہوتی ہے جس کو ہم صحافتی زبان میں OTS کہتے ہیں، اوٹ شولڈر کا جو شاٹ ہوتا ہے یوں کر کے، یہاں تقریر کر رہا ہے اور یہاں سے کیمرہ لگا ہوتا ہے اور پھر یوں شاٹ ہوتا ہے، تو پھر وہ نیچے ڈیپتھ میں دکھاتا ہے، یوں والا شاٹ دکھاتا ہے اور اس میں لگتا ہے بھرا ہوا مجمع ہے۔ وہ آپ کسی ہوٹل کے ہال میں، یہ الامرا میں، یہ ایوان اقبال میں بھی اسی طرح کا شاٹ لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو سمندر ہے انسانوں کا۔ تو اسی طرح کیمرہ سے کھیلا جاتا ہے، کیمرہ ٹیکٹکس سے کھیلا جا رہا ہے۔ اور کل کے جلسے کی جو تصویریں بذات خود PTI نے شیئر کی ہیں، ان کو زوم کریں، ان کو ذرا کھولیں تصویر کو، یوں ہاتھ لگا کر وہ اس کو کرتے ہیں نا موبائل کی اسکرین سے، اس کو جیسے بڑا کریں گے تصویر کو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ چند ہزار لوگوں کا جلسہ تھا جہلم میں، جس میں بڑی بڑی باتیں عمران خان صاحب نے کی۔ عمران خان صاحب نے وہاں پر پھر وضاحت کی، اور وضاحت یہ کی کہ جی میر جعفر جو ہے وہ شہباز شریف ہے۔ اچھا، اب ایبٹ آباد کے جلسے میں عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ ایبٹ آباد کے جلسے میں کھل کر بات کی تھی عمران خان صاحب نے، جو بیانی کی کنفیوژن میں گزارش کر رہا ہوں۔ ایبٹ آباد کے جلسے میں انہوں نے کھل کر کہا تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میر جعفر کون تھا۔ وہاں انہوں نے کہا کہ جی میر جعفر نواب سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا، اور اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کر نواب سراج الدولہ اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، اور انگریزوں نے قبضہ کر دیا اور غلام بن گئی پوری قوم۔ اسی طرح ہمیں غلام بنایا گیا ہے۔ اب عمران خان صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کی سازش ہے، اس میں لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف ملوث ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہوئے آصف زرداری، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان ملوث ہیں، اور ان کے لوکل ہینڈلرز۔ ابھی لوکل ہینڈلرز کون ہیں بھائی؟ ان کا نام بھی پھر عمران خان صاحب نے دوسرے جو جلسوں میں وضاحت کر کے بات بتا دی۔ تو اس کے بعد پھر جب DG ISPR سے بات کھل کر سامنے آ گئی کہ جی اس طرح سیاسی لوگ اب جلسوں میں بیٹھ کر بات کریں گے فوج اور فوج کے ادارے کے خلاف، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہم نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کو سخت پیغام دیا گیا، یہ صرف بیان نہیں گیا تھا DG ISPR کا، عدالتوں سے جج صاحبان کے ریمارکس نہیں آئے۔ ثاقب نثار صاحب یہ پیغام لے کر گئے تھے، جب لاہور آئے تھے تو دنیا کہہ رہی تھی ثاقب نثار فی الحال قانونی معاملے پر مشاورتی ہے، وہ تو میں نے گزارش کی تھی اور میرے سورسز نے مجھے بتایا تھا کہ نہیں، ثاقب نثار صاحب یہ کہنے آئے ہیں کیونکہ ثاقب نثار صاحب اس گریٹ گیم کا حصہ تھے جس میں عمران خان صاحب کو لانچ کرنا تھا، 10 سالہ پروجیکٹ عمران خان، جو کسی ناکام پروجیکٹ کی طرح ناکام ہو گیا، 1 سال میں ہی ناکام ہو گیا۔ اور پہلے سال سے عمران خان سے جان چھڑانے کی کوششیں کی جاتی رہی تھی۔ شاہد خاقان عباسی کو کہا گیا آپ وزیر اعظم بنے، نواز شریف صاحب نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں، جو لے کر آئے ہیں ان کو ذرا مزہ چکھنے دیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی اپنا امپائر کی انگلی پسند آئی اور تبدیلی پسند آئی، تبدیلی کا امپائر کو کہا تھا۔ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس آئے تھے کچھ دوست، وہ کہہ رہے تھے عمران خان سے جان چھڑائے اور فارمولہ بتائیں، تم نے کہا فارمولہ کوئی نہیں ہے، فارمولہ آپ کے فارمولاز نے ملک تباہ کیا ہے۔
تو اس کے بعد معاملہ آ کر تحریک عدم اعتماد کے ایک آئینی معاملے پر رکا تھا اور آئینی طریقے سے ان کو نکالا گیا عمران خان صاحب کو. تو عمران خان صاحب جو ہیں اس میں جو ڈی جی آئی ایس اپنا عدالت کا کی وضاحت, ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ, اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ لوکل ہینڈلرز اور یہ جو باتیں کر رہے تھے اب اس کی وضاحتیں دینا شروع ہو گئے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میر جعفر جو ہے انہوں نے شہباز شریف کو کہا ہے, سپہ سالار شہباز شریف میں نے پہلے بھی گزارش کی کبھی نہیں رہے, آصف زرداری کبھی سپہ سالار نہیں رہے, نواز شریف کبھی سپہ سالار نہیں رہے, لیکن اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں جی, کرتے رہیں. اچھا ایک بات یہ کرتے ہیں کہ جی شہباز شریف جو ہیں اور نواز شریف فوج کو گالیاں دیتا ہے اور شہباز شریف بوٹ پالش کرتا ہے. خود کیا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ نہیں میر جعفر میں نے کسی اور کو نہیں کہا, شہباز شریف کو کہا ہے. اس کو کیا کہا جائے؟ میں نہیں کہہ رہا عمران خان جو اپنے سیاسی مخالفت پر بات کر رہا ہے, نہ میں کسی ادارے کو انوالو کر رہا ہوں. پی ٹی آئی ایک ادارے کو مسلسل, 2 اداروں کو مسلسل ملائن بھی کر رہی ہے, ان کے اوپر تنقید بھی کر رہی ہے اور ان سے بھیک بھی مانگ رہی ہے. کل بھی مانگی گئی ان کو. پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا نا جن سے یہ غلطی ہوئی ہے اس کا حل یہ ہے کہ انتخابات کروا دیں. اب جن سے کس سے؟ فوج. اب اس کھل کر مطالبہ آنا شروع ہو گیا نا. پہلے شیخ رشید کی زبان سے مطالبہ تھا, اب عمران خان صاحب کی موجودگی میں جلسے کی قرارداد میں فوج سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ انتخابات کروا دیں, ہمیں واپس اقتدار میں لے آئیں. یہ ایک طرف کہتے ہیں جی وہ بوٹ پالش کر رہے ہیں, شہباز شریف بوٹ پالش کر رہے ہیں, نواز شریف فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب خود فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ادھر سے مطالبات بھی کروا رہے ہیں, پھر وضاحتیں بھی دے رہے ہیں. اچھا دوسرا عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی دلچسپ بات تھی. وہ کہہ رہے ہیں آصف زرداری تم اور تمہارا بیٹا تیار ہو جاؤ, سندھ آ رہا ہوں. میں 15 سال سے سن رہا ہوں, یہ میں اس کے حق میں ہوں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے علاوہ دوسری پولیٹیکل قوت ہے. اور اس خاکسار نے 2007 میں جب نواز شریف صاحب جلاوطنی سے واپس آئے تھے تب بھی گزارش کی تھی کہ میاں صاحب سندھ میں مسلم لیگ نون کو بنائیں, تگڑا کریں. مسلم لیگ نون سندھ میں نہیں ہے. تو بہرحال میاں صاحب کا جو جواب تھا میں کئی بار بتا چکا ہوں, دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ہیلدی قسم کی پالیٹکس ہوتی ہے نا جب 2 پولیٹیکل پارٹیز آمنے سامنے ہوتی ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کو پنجاب میں دوبارہ متحرک ہونا چاہیے. عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں سندھ جانا تو جائیں, لیکن 15 سال سے یہی کہہ رہے ہیں میں آ رہا ہوں. اور پھر شیر آیا کی طرح پھر لوگ جو عمران خان کی طرف دیکھ بھی رہے تھے اب وہ عمران خان صاحب کی اس بات کو سوائے بھڑک بازی کے کچھ نہیں کہہ رہے. سندھ والے, سندھ کے لوگ جس سے پوچھیں گے عمران خان کو کہتے ہیں یار انہوں نے کچھ نہیں کرنا. عمران خان صاحب نے اور سندھ کے لوگوں نے ان کو آزما کر بھی دیکھ لیا ہوا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. کراچی کو 1100 ارب روپے کا منصوبہ دیا تھا جی, 1100 ارب روپے کے منصوبے کیا ہوئے؟ سب کو صرف میٹنگوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوئے. تو بہرحال ایک چیز یہ. دوسری جو عمران خان صاحب نے, وہ پیسے والی بات تو میں کر گیا ہوں, دوسری انہوں نے کہا ہے کہ جی اپنا ڈس انفارمیشن لیب بنا کر انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کی فوج کو بدنام کر رہے تھے. اگین شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں جی وہ بوٹ پالش کر رہے ہیں, تو خود ادھر بتا رہے ہیں کہ جی میرے ہاتھ میں بھی بہت بڑا ماشاءاللہ. چلے چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو. اب میں آتا ہوں اس قرارداد کی طرف جو موسٹ کنٹروورشل قرارداد ہو سکتی ہے پاکستان کی. کسی بھی سیاسی جلسے میں اسی طرح کی قرارداد پیش کرنا. میں نے یہ ضرور سنا ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت بند کرے, عدلیہ سیاست میں مداخلت نہ کرے. پی ڈی ایم کے جلسے ہوں, اس سے پہلے اے آر ڈی ہو, اس سے پہلے ایم آر ڈی ہو, محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو, سندھی قوم پرست ہوں, بلوچ قوم پرست ہوں, پشتون قوم پرست ہوں, پنجابی سیاستدان ہوں, ہر طرح, نواز شریف ہو, مسلم لیگ نون ہو, سارے لوگوں نے, مولانا فضل الرحمان ہو, مذہبی سیاسی جماعتیں ہو, جو اب مذہبی سیاسی جماعتیں بہت سی ایسی ہیں جو کہتی ہیں نہیں مداخلت تو جائز ہے, لیکن اور بہت سی دوسری جماعتیں بھی ہیں پی ٹی آئی کی طرح. پہلی بار یہ جلسے میں فوج کو اور عدلیہ کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دی گئی ہے, سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی ہے. شیخ رشید صاحب کے بیانات صرف شیخ رشید کی ذات کی حد تک لیا جاتا تھا ان کو, لیکن یہ تحریک انصاف کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے فوج کو اور عدلیہ کو دباؤ میں لانے کا. اور عمران خان صاحب کی موجودگی میں فواد چودھری صاحب نے جو قرارداد پیش کی ہے جلسے میں, وہ میں قرارداد کا جو ان کے الفاظ ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. بھائی سیاسی لوگوں نے آپ کو سیاسی طریقے سے نکالا ہے, آئینی طریقے سے واپس آئیں, قومی اسمبلی میں واپس آئیں. قومی اسمبلی میں آپ 2 ووٹوں کی اکثریت سے حکومت بنی ہوئی ہے, گرا دیں حکومت کو. ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ پنجاب میں آج بھی
آپ پنجاب میں حکومت اپنا یہاں پر قومی پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کر اس حکومت کی جو ابھی تک بن نہیں پا رہی اس کی ایسی تیسی پھیر سکتے ہیں. ضرورت کیا ہے کسی اداروں کی طرف جانے کی, کیونکہ بے ساکھیوں کے بغیر عمران خان صاحب کی سیاست اسی طرح سکڑتی جائے گی جیسے عمران خان صاحب کے جلسے سکڑ رہے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں کافی پہلے دن سے کہ عمران خان صاحب کو آگے آنے دیں. جیسے جیسے جلسے یہ کریں گے, جس طرح کا یہ بیانیہ لے کر جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں ملک کو. عمران خان صاحب کے جلسے میں فواد چودھری کی قرارداد کہہ رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب یعنی عمران خان صاحب, چیئرمین صاحب, جب ملک پر ڈاکو حملہ کر لے تو چوکیدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نیوٹرل ہوں. چوکیداروں اپنا فرض ادا کرو, الیکشن کرواؤ. ملک کے لاکھوں لوگ تیار ہیں معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کو. معاملے کا حل پیچیدہ بھی ہو سکتا ہے. بہتر ہے عوام کے از خود نوٹس لینے سے پہلے از خود نوٹس لینا جن کا فرض ہے وہ از خود نوٹس لیں, ورنہ حالات بس سے نکل جائیں گے. دونوں اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. فوج کو کہا گیا ہے فوج محافظ چوکیدار چلے, یہ ٹرم تو کوئی اتنا مطلب وہ نہیں, اس میں اس کو کنٹرول بنانے کی ضرورت, لیکن ذرا سرحدوں کی محافظ, سرحدوں کی چوکیدار کے وہ سرحدوں کی چوکیدار ہے فوج. یہاں پر آئین پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلی آئی, یہ باہر سے کوئی حملہ نہیں ہوا, ایک فرض کیا ہوا بیانیہ عمران خان صاحب نے بنا لیا ہے. تو اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انتخابات کرواؤ, یہ فوج کو کہا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے عدلیہ کو کہا جا رہا ہے جن کا فرض ہے خود نوٹس لینے کا, اور ڈرایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہا گیا ہے کہ پھر ہم ایوان لرز جائیں گے جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے اور پھر حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. یہ قرارداد ہے ایک جلسے کی, کسی سیاسی جلسے میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے زندگی گزر گئی ہے سیاسی رپورٹنگ کرتے ہوئے, جلسے کور کرتے ہوئے. ARD MRD کے تو خیر تقریریں سنی ہوئی ہیں, اس میں تو بچے تھے چھوٹے سے. تو کسی جلسے میں یہ نہیں کہا گیا کہ مداخلت کرو, حکومت کو گراؤ. یہ کہا گیا عمران خان صاحب کی سپورٹ چھوڑ دو PDM کے جلسوں میں یا پیپلز پارٹی کے جلسوں میں, اپوزیشن کے جلسوں میں اس وقت کی, کہ جی عمران خان صاحب کے اس سے پیچھے سے ہٹ جاؤ. مولانا نے کہا جی پیچھے سے ہٹ جاؤ, ہم خود کر لیتے ہیں. سپورٹ کرنا پولیٹیکلی فوج کا یا اداروں کا فرض نہیں ہے کسی حکومت کی سپورٹ کرنا. یہ کہا گیا, یہ کہنا کہ جی مداخلت کرو, مداخلت کے خاتمے کے مطالبے ہوتے رہتے تھے. یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی جو حکومت سے ابھی گئی ہے وہ کہہ رہی ہے ہمیں حکومت میں لانے کے لیے دوبارہ مداخلت کرو. تو یہ قرارداد عمران خان کی سیاست کا پیچھا کرے گی, جس طرح عمران خان صاحب کا ہر بیان اس کا پیچھا کرتی ہے کر رہے ہیں, اسی طرح یہ قرارداد بھی ان کا پیچھا کرے گی اور ان کی سیاست کے لیے یہ ایک مسئلہ بن جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.